अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला सब लोगों को ऐसी ज़िंदगी अता फ़रमाए जिसमें हर आने वाला दिन गुज़रे हुए दिन से बेहतर हो, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने वाले कामों में अल्लाह ताला हमको बरकत अता फ़रमाए। और मेरी प्यारी बहनों, हक़ बात ये है कि जब हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हिदायत मांग लेते हैं ना, तो फिर उसके बाद समझें कि सब कुछ मिल जाता है। मुझे कभी कभी हैरत होती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी खूबसूरत दुआ हमें इनायत कर दी है, और अगर हम समझें तो हम क्या कुछ नहीं मांग लेते उस एक दुआ के बीच में। ये जो हम सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं हम नमाज में, कि इंसान का दिल जो है ना, एक तो है ना, इंसान खुद सजदा करता है अल्लाह के आगे, अपना माथा टेक देता है और बस कहता है कि अल्लाह सब कुछ आप है। लेकिन एक जब दिल आपका झुक जाता है, टूट के गिरता अल्लाह के आगे और सजदा करके कहता अल्लाह वाकई हमें तो मांगना भी नहीं आता और आपने इतनी प्यारी दुआ हमको खुद से ही सिखा दी। ये मेरी बहनों ऐसे समझ लें जैसे आपको कोई बादशाह हो ना, बादशाह, और वो किला हो उसके पास, और वो कहे कि इस महल में, इस किले में जो कुछ है कुछ भी तुम मांग सकते हो, यू कैन आस्क फॉर एनीथिंग दैट यू वांट। और अब आपको पता है कि ये बादशाह, मैं किसी चीज़ पे भी हाथ रखूँगा तो ये मुझे दे देगा, और ये इतना गनी है, इतना अमीर है कि इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना। और कुछ लोग होंगे जो उसमें से कहेंगे ये मुझे ये मशीन दे दें, वो वाली अलमारी दे दें, ये वाला तख्त दे दें, वो चीज़ दे दें। और एक होगा अक्लमंद और वो कहेगा पूरे का पूरा महल मुझे दे दें, महल दे दें। और महल जब कहेगा तो सारी चीज़ें उसके बीच में आ जाएंगी। ऐसा ही है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ये दुनिया जो है ना मेरी प्यारी बहनों, ये छोटी छोटी चीज़ों से भरी पड़ी है। लेकिन जब आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हिदायत मांग लेते हैं ना, तो वो समझें कि आपने महल पर हाथ रख दिए और आपने कहा बस ये मुझे दे दें, तो अब उसके अंदर जितनी चीज़ें हैं ना, वो सब की सब आपको मिल जाएंगी किसी न किसी लेवल पर, और आप अमीर तरीन इंसान हो जाएंगे। वैसे थोड़ी नमाज हमको इतनी अमीर बना देती है कि क्या चीज़ है ये नमाज, और क्या चीज़ है ये सजदा, और क्या चीज़ है सूरतुल फातिहा। इंसान समझने लगे तो वाकई सिर्फ सूरतुल फातिहा का शुक्र अदा करने लग जाए ना कि अल्लाह ताला ने जो हमको दुआ सिखा दी है वो बड़ी चीज़ है, तो हमारे दिल को एहसास हो जाए। अच्छा, अब ये है कि जिस दिल ने ईमान की कदर पहचान ली, ये इस दफ़ा हमने फ़िकुल कुलूब में पढ़ा था। दरअसल मैं क्या करती हूँ, फ़िकुल कुलूब की सारी बातें उस्ताज़ा की सुनती हूँ और फिर मैं आपको ब्रीफ़ करके वो बता देती हूँ, क्योंकि मोस्टली लोग सुनते नहीं। और इस कदर कोई ख़ूबसूरत ये किताब है क्योंकि कुरान और हदीस से भरी हुई है, और रिफ्लेक्शंस, और टू पॉन्डर, टू थिंक, दिमाग इस्तेमाल करने वाली किताब है। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है कि मैं आपको वो चीज़ें शेयर करती हूँ। तो इसमें है कि जिस इंसान ने ईमान की कदर कीमत पहचान ली, तो अब उसको क्या होगा, उसको वो एक लज्जत, उसको क्रेविंग हो जाएगी, उसको यकीन की खुशी मिल जाएगी, उसका दिल भरा हुआ होगा अल्लाह की मोहब्बत से, अल्लाह के लिए खालिस होकर वो काम करता होगा। वो अल्लाह की खातिर जब काम करता है तो उसके मामलात में भी हुस्न आ जाता है, वो अखड़ और बेअदब नहीं रहता, वो इसार करता है, वो सेल्फलेस होकर अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए काम करता है। तो सेल्फलेस होकर करता है कि लोगों से कुछ नहीं चाहता, वापस पलट के ये नहीं कहता कि मैं इज़्ज़त करूं तो लोग मेरी इज़्ज़त करें, मैं कुछ दूं तो लोग भी मुझे कुछ दें, कुछ नहीं। उसका सिर्फ़ और सिर्फ दिल भरा हुआ था अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से एक्सपेक्टेशन से। वो अल्लाह ताला के कुर्ब को हासिल करने के लिए ये सारे काम करता है। उसकी आंखें ठंडी तब होती हैं जब वो अल्लाह ताला से मुलाकात करता है। उसके अंदर एक तरह की तमानियत होती है, सुकून होता है। उसके अंदर अल्लाह ताला के
حوالے سارے کام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہو جائے گا. وہ اللہ تعالیٰ سے راضی رہتا ہے. دنیا میں کوئی بھی اس کے ساتھ معاملہ پیش آ جاتا ہے تو اس کی نظر آخرت پہ ہے. وہ کہتا ہے کہ میں راضی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا کریٹر ہے، وہ میرے خالق ہیں، وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، میں نہیں جانتا. میری نظر بہت چھوٹی ہے، بہت لمیٹڈ ہے. جیسے گھر کے باہر کھڑا ہوا بندہ صرف سڑک کو اور سامنے والے گھر کو دیکھتا ہے، ایک دو چیزیں دور تک اس کو درخت نظر آ جاتے ہیں، لیکن جو بلڈنگ کے اوپر کھڑا ہوا ہوتا ہے اس کو دور دور تک چیزیں نظر آتی ہیں. تو وہ یہ مان جاتا ہے کہ میری نظر بہت لمیٹڈ ہے، میری سوچ بہت لمیٹڈ ہے، تو میں اپنے لیے بہترین فیصلہ نہیں کر سکتا. میرے رب کا جو فیصلہ بظاہر مجھے ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح نہ لگ رہا ہو، لیکن چونکہ میری اپنی سوچ چھوٹی اور میری لمیٹیشنز بہت زیادہ ہیں، تو مجھے اسی پر توکل کرنا چاہیے جو سب کچھ جاننے والا ہے. دراصل ہمارے دلوں کو میری بہنوں یہ یقین ہی نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کھوج کے دیکھیں. اکثر و بیشتر ہم اس چیز پر غور نہیں کرتے کہ کیا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو عالم الغیب اور احکم الحاکمین مانتے ہیں کہ نہیں، سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا. تو پھر اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ احکم الحاکمین ہے تو پھر راضی بھی تو ہونا ہوتا ہے نا. پھر شکایتیں نہیں کرنی ہوتی کہ میری زندگی میں یہ کیوں آ گیا، وہ کیوں آ گیا. آپ کہیں یہ جو آیا ہے اس سے میں نے سیکھنا کیا ہے. اکثر و بیشتر ایسے ہوتا ہے کہ جن عورتوں کی اولاد نہیں ہو رہی تھی وہ اتنی اس کے بیچ میں کھپ جاتی ہیں اور اتنی زیادہ اس میں انگروس ہو جاتی ہیں اس غم میں اور اس ہم میں کہ ان کو یہی نہیں سمجھ آتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ٹائم پیریڈ دیا کس لیے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے کیا کروانا چاہتا ہے. ہو سکتا ہے مجھے فرصت دے رہا ہے کہ میں جلدی سے کچھ سیکھ لوں، قرآن پڑھ لوں، حدیث پڑھ لوں، اپنے ٹائم کو یوز کر لوں تاکہ میری آنے والی اولاد ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ دے گا ضرور. وہ آنے والا وقت جو ہوگا اس میں اپنی اولاد کو دین اور ایمان سکھانے کے قابل ہو جاؤں گی. لیکن میں اپنا یہ جو ٹائم میرا گزر رہا ہے ہم اور غم میں، یہ میں واپس پلٹا کے تو نہیں لے کر آ سکتی. میں لاکھوں کروڑوں روپے بھی دے دوں تو یہ وقت تو واپس نہیں آنے والا. تو پھر میں نے اس کو ضائع کر دیا، اپنی زندگی میں سے مائنس کر دیا، بیکار ردی کر کے پھینک دیا. نہیں، یہ تو ایک ایک منٹ کروڑوں کروڑوں کا ہے. اس کو تو میں نے یوز کرنا ہے. اس کے ذریعے تو میں نے اپنی نعمتوں کو، اپنی نیکیوں کو پریزرو کرنا ہے. تو اس مومن کا دل اللہ سے راضی ہوتا ہے، وہ اللہ پہ پورا توکل کرتا ہے، یعنی اللہ کو اپنا وکیل بنا لیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے اپنے سارے معاملات کر دیتا ہے. تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے، محبت کے مارے کہ کہیں میرا رب جس نے اتنا کچھ مجھے دیا ہوا ہے، بن مانگے دیا ہوا ہے، میں نے تو مانگا بھی نہیں تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی چیزیں مجھے دی ہیں، تو وہ خوف کھاتا ہے کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اس کو امید ہوتی ہے تو اللہ سے ہوتی ہے، وہ بندوں سے امید نہیں رکھتا. یعنی فقیر سے کیا مانگے گا، اور فقیر کو کیا دے گا. دو فقیر آپس میں کھڑے ہوئے ایک دوسرے سے ایکسپیکٹیشن رکھیں، کیا دے سکتے ہیں ایک دوسرے کو. لیکن عقل مند فقیر وہ ہوتا ہے جو بادشاہ سے ایکسپیکٹیشن لگائے، تو اس کا دل امید سے بھرا ہوتا ہے. کس سے امید لگائی ہوتی ہے اس نے؟ بادشاہوں کے بادشاہ سے. تو اس کا دل بھرا ہوا ہے. اب اتنی ساری چیزیں بھری ہوئی ہیں اس کے دل میں، تو اس کے دل میں کوئی جگہ بچے گی کہ وہ انتقام کی، مقابلے کی، حسد کی، غیبت کی آگ جلا کے بیٹھ جائے اپنے دل میں؟ اس کے دل میں تو جگہ ہی نہیں ہے بیکار چیزوں کی، آلریڈی فلڈ. اتنی ساری چیزیں اس کے دل کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ بزی ہے. یہ میری پیاری بہنوں اس میں بک میں لکھا ہوا ہے کہ جس انسان کو آپ نے بہترین خوراک کھلا دی ہو، مزیدار اور غذائیت سے بھرپور، اعلیٰ، نیوٹریشس، اب اس کے آگے آپ ردی باسی روٹی رکھیں تو وہ کھائے گا؟ وہ کہے گا نہیں، میں ایک تو میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، دوسرا یہ باسی روٹی ہے، میں نہیں کھاؤں گا. تو جس دل نے اللہ کی محبت کی مٹھاس کو پا لیا ہے، اللہ کی خاطر وہ کام کرنے لگ گیا ہے، اس کو اللہ کی محبت کا شوق لگ گیا، اللہ تعالیٰ کی قربت کا شوق لگ گیا، اللہ کی طرف اس کی اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، اس کو سکون مل گیا، وہ راضی ہو گیا، اس نے اللہ پہ توکل کر لیا ہے، اس نے اپنے سارے معاملے اللہ کے سپرد کر دیے. تو اس کے دل کو یہ ردی اور باسی چیزیں نہیں چاہیے، جگہ ہی کوئی نہیں اندر کہ وہ ہر وقت اس
غم میں لگا رہے کہ میں نے اب اس کو تانے کا جواب کیسے دینا ہے اور میں نے انتقام کیسے لینا ہے اور میں ٹھہرو اس کی ساری ریپوٹیشن کو کیسے خراب کرتی ہوں، میں لوگوں کے درمیان میں کیا باتیں پھیلاتی ہوں. یہ آگ نہیں بھڑک سکتی اس انسان کے دل میں جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھری ہوئی ہو. یہ وہ انسان ہوتا ہے جو قدرت کی نشانیوں پر غور کرتا ہے. میرے رب نے اتنی بڑی بلا آسمان پہ رکھی ہے، سورج کتنا بڑا مونسٹر سمجھے نا، گولا ہے آگ سے بھرا ہوا کیسے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مسخر کر دیا ہمارے لیے. وہ صرف اور صرف ہمارے فائدے کا کام کرتا ہے، ہمیں روشنی، ہمیں ہیٹ دیتا ہے، سکون دیتا ہے. جیسے ہی روشنی ہوتی ہے آپ کے گھر کا کونا کونا روشن ہو جاتا ہے. آپ رات کو 10 دفعہ بتی جلائیں، لائٹنگ کریں، آپ کو بہت سارے کونے پھر بھی اندھیرے رہ جاتے ہیں، لیکن صبح کی روشنی کونے کونے کو چمکا کے رکھ دیتی ہے. تو یہ سورج کو کس نے مسخر کیا؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ سورج کو اللہ تعالیٰ غروب کیوں کرتا ہے؟ تاکہ جب دوبارہ طلوع ہو تو آپ کو احساس ہو. چینج جو ہے نا انسان کو احساس دلاتی ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بڑی چیز کو ہمارے لیے مسخر کرتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ذرا جانوروں کی طرف تو دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے اتنے اتنے بڑے اونٹوں کو، گھوڑوں کو اللہ نے مسخر کر دیا. مسخر کرنے کا مطلب ہوتا ہے میری بہنوں سروس میں لگا دیے، آپ کی سروس میں لگا دیے. وہ آپ کی اطاعت کرتے ہیں. دے لسن ٹو یو، دے اوبے یو. حتیٰ کہ آپ کا چھوٹا سا بچہ بھی ان کی باگ پکڑ لے تو وہ چلنے لگ جاتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ بچے کی بات مان رہے ہیں یا بچے سے ڈر گئے ہیں، بلکہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ کی بات مان رہے ہیں. اصل میں تو اللہ کا حکم مان رہے ہیں، آپ کا تو کوئی لینا دینا نہیں ان سے. یہ مسخر اللہ نے کیا ہوا ہے ان کو ہمارے لیے. اب آپ دیکھیں سانپ اور یہ جو شیر ہے نہیں مسخر ہمارے لیے، تو وہ نہیں ہوگا، اللہ نے نہیں رکھا. لیکن مویشی جانوروں کو بالکل ڈیفرنٹ بنا دیا. تو کیا شان ہے میرے رب کی. ذرا سا انسان غور کرنے لگے نا. اور آئی ڈونٹ نو، میں نے ایک دفعہ یہ دیکھا تھا، لیکن خود بھی ہم بیٹھتے ہیں جب ٹیبل پہ تو میں غور کرتی ہوں، میں کہتی ہوں دیکھو بھئی سب دیکھو، ایک دودھ والے فارم والے نے کتنے سارے لوگوں کا ایفرٹ آپ کی ایک پلیٹ پر اور آپ کے ایک گلاس پہ جمع ہے. کتنے سارے لوگوں کا ایفرٹ جمع ہے. کس نے گندم بوئی، کس نے کاٹی، کس نے پہنچائی، کس نے پیسی، کس نے پیک کی، کس نے ٹرانسپورٹیشن کی، کس ملک سے کس ہاتھ میں سے ہوتی آپ کے گھر آئی اور آپ نے اس کو گوندھ کے اور آٹے کی روٹی پکائی. کس نے جانور کو پالا، کس نے ذبح کیا، کس نے اس کی بوٹیاں کی، کس نے اس کو دکان پر رکھا، کس نے اس کی ٹرانسپورٹیشن کی، کس نے خریدا اور کس کے گھر میں. دودھ گوالا کون تھا، کس نے گائے کو پالا، کہاں سے. مرچیں، نمک، حساب لگاتے جائیں آپ کہ کس کس کے ہاتھ میں سے ہو کر آئیے. ہزاروں لوگ بن جاتے ہیں جو اس پروسیس میں آپ کی ایک پلیٹ اور ایک گلاس جو آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے اس میں 100 کے حساب سے لوگوں کا ایفرٹ شامل ہے. لیکن نوالا وہ آپ کا تھا، آپ کے پاس آ کر رہا. کس نے یہ ساری چیزوں کو مسخر کیا ہے؟ یہ سارے لوگوں کو مسخر ہی کیا نا کہ آپ کے لیے آپ کی سروس میں ڈال دیے. اللہ اگر سب کو ایک جیسا بنا دیتا، سب کو ہی غنی بنا دیتا، سب کو ایک جیسا پیسہ دے دیتا، تو کون کسی کی خدمت کرتا؟ سب کہتے خود ہی دیکھو. کوئی کسی کے لیے نہ بیج بوتا، نہ کوئی کسی کے لیے گائے پالتا. ایک دفعہ انسان سوچنے والا ہو جائے میری پیاری بہنوں، ایک دفعہ سوچنے والے بن جائیں، یقین کریں زندگی کا مزہ آ جاتا ہے. انسان شکر گزار بن جاتا ہے. یا اللہ کتنی ساری نعمتیں جو میں دیکھتی ہوں اور ملینز آف نعمتیں، اللہ میں تو ان کا احساس بھی نہیں کرتی. میرے سیلز میں کس طرح آکسیجن جا رہی ہے، میں کیسے انہیل کر رہی ہوں، میرے پیٹ کے اندر کیا کیا نظام چل رہے ہیں، میں تو نہیں دیکھ رہی، میں ان کے بٹن نہیں دبا رہی، میں ان کا شکر نہیں ادا کر رہی، میں ہر وقت ان کی فکر نہیں کرتی. وہ آٹومیٹک سسٹم چل رہا ہے. دنیا کا نظام صبح دوپہر شام سردی گرمی سب چل رہا ہے. اللہ نے میرے ذمے نہیں کیا کہ چلو یہ تمہاری چوائس پر ہے کہ بٹن دباؤ گے تو یہ ہوگا. ہم تو میری پیاری بہنوں باہر
جو گھر کے باہر کا بٹن اگر کوئی کہہ دینا کہ بتی جلانے کی تمہارے پر ذمہ داری ہے تو ہماری جان نکل جاتی ہے. ہم کہتے ہیں ہم بھول جائیں گے، ہم نہیں جلا سکتے، کوئی اور طریقہ کر لیں، تو آٹومیٹک اب ہو گیا وہ کہ آپ اس کا سیٹ کر دیں تو وہ جل جاتی ہے اور وہ بجھ جاتی ہے. ہم تو چھوٹی چھوٹی ذمہ داریوں سے تھک جاتے ہیں. اللہ نے تو ہم کو کوئی ذمہ داری دی کوئی نہیں. کیسے ہم شکایت کر سکتے ہیں؟ کیسے ہم ناشکرے بن سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. اللہ ہمیں ہدایت دے دے، اللہ ہمیں شکر گزار بنا دے، اللہ ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اپنا توکل عطا فرما کہ ہم تیرے اوپر توکل کریں. اللہ ہم تیرے سے راضی رہیں، آپ بھی اللہ ہم سے راضی ہو جائیں. یہ دعا کرا کرے کہ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک. اللہ میں آپ کی رضا کی پناہ میں آتی ہوں آپ کی ناراضگی سے. مجھے ناراضگی نہیں چاہیے. لیکن یہ میری پیاری بہنوں، یہ ساری چیزیں غور و فکر سے پتہ چلتی ہیں. تھوڑی سی دیر اپنے دماغ کو، اپنے جسم کو فارغ کر کے ایک کونے میں بیٹھ کے یا باہر نکل کے دنیا دیکھیں. کبھی گھاس کے اوپر ننگے پاؤں چلیں تو پتہ چلے گا کہ بہت آرٹیفیشل دنیا میں ہم کھو گئے ہیں، اور وہ لذت جو گھاس پہ چلنے کی آتی ہے وہ بھی ہم بھول گئے ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی امان میں رکھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول کریے. چھوٹی چھوٹی سوچ کر کے جو ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اللہ نے ایک ہی دفعہ کی سوچ پر ہی اگر ہمارے لیے جنت لکھ دی تو ہم سمجھیں کہ تر گئے اور ہم نے کامیابی حاصل کر لی. اللہ سبحانہ تعالیٰ مرتے دم تک قرآن سے ہم کو جوڑا رکھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں میں سے کرے جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور جن کو تفکر اور تدبر والے لوگ، غور و فکر کرنے والے لوگ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر سلامتی دے، دوام دے، اور ہماری نسلوں میں اسلام اور ایمان کی دولت کو جاری و ساری رکھے قیامت تک. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.